जो मुसलमानों के दरमियान एक मुनाफरत को फैलाने का आगाज पाकिस्तान के लोगों की जहनीत को तब्दील किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है उनके माइंड को, तो इस बात क्योंकि जंग नर्म जो है वो आज खुद मिलिट्री वॉर से ज्यादा अहमियत इख्तियार है। खुद वो फरमाते हैं कि देखें, जंग नरम से मुराद सबसे ज्यादा जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है वो ये है कि सैयद मुर्तजा मुतहरी और डॉक्टर अली शरीयती की जो सोच और फिक्र में जो एक जगह पे आके इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो यही नुकता था कि उसके मुकाबले में रहबर मुअज्जम का फरमाना ये था कि हमारे लिए जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम एक ही काम करें वो और अपने नैरेटिव के ऊपर कायम रहें, तो अगरचे आप कमजोर ही क्यों ना हो। जिस शियार को आगे बढ़ाने की जरूरत है जंग नर्म में वो ये है कि हैहात मिनकुम जिल्ला, कि जिल्लत तुमसे दूर करना चाहते हैं। आलिम दीन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि ईरान की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामईन मोहतरम, सुनने वालों और देखने वालों को कुमुल मुक़द्दसा से सलाम अर्ज़ करते हैं और एक नए सिलसिले के साथ इंशाअल्लाह हर रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप जानते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको ख़बरें मिल रही होंगी कि आजकल मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता और ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दरमियान जो जंग जारी है, इसके असरात किस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर, इसके असरात किस तरीके से दुनिया की इक़्तिसाद के ऊपर, इसके असरात किस तरीके से हर शोबा ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहे हैं और पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो रही है। इसी असना में कि जंग मुतासर कर रही है, कुछ अफराद अपने कलिमात के ज़रिए से, कुछ अफराद अपनी बातों के ज़रिए से दूसरों के ऊपर तासीर गुजार हो रहे हैं, असर छोड़ रहे हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से इस जंग के अंदर एक जो जंग नरम या सॉफ्ट वार के नाम से जानी जाती है, किस तरीके से इस जंग में लोग वारिद हैं और किस तरीके से लोग इस जंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मुसलमानों के दरमियान एक मुनाफरत को फैलाने का आगाज पाकिस्तान की सरजमीन से शुरू हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। इसी मौजू को खोलेंगे इंशाअल्लाह और हम चलते हैं मेहमान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगए मौलाना अहमद फातमी साहब। हम उनकी आरा को जानेंगे कि जंग नरम किस तरीके से जारी है और किस तरीके से इस जंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक फ़िरका वाराना और मुनाफरत मुसलमानों के दरमियान, मुस्लिमीन के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान, शिया सुन्नी के दरमियान लेके की जा रही है। हम उनको खुशामदीद अर्ज़ करते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी खिदमत में भी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी हम सलाम अर्ज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर तमाम मुसलमान और तमाम मोमिनीन इंशाअल्लाह बखैर व आफियत। जिस तरह आप मुस्तहज़र हैं कि जंग जारी है और 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और इस अरसे के अंदर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की जहनीत को तब्दील किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है उनके माइंड को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में जंग एक जहती नहीं रही बल्कि मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। और कॉग्निटिव वार के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका जो सॉफ्ट वॉर का सेक्शन है उसमें एक चीज़ बहुत अहमियत रखती है और वो है राय अम्मा को बनाना या बिगाड़ना। यानी हर महाज अपने हक में राय अम्मा बनाता है और जो भी इस मैदान में बाजी ले जाए वो निज़ामी मैदान में यानी अस्करी मैदान के अंदर भी बाजी ले जाता है। क्योंकि जंग नर्म जो है वो आज खुद मिलिट्री वॉर से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, और इसमें जो भी महाज होता है वो एक चीज़ को बहुत अहमियत देता है, और वो अहमियत ये है कि सामने वाले तबके के अंदर 2 चीज़ें ईजाद की जाएँ।
ایک اس کے اندر احساس بی پناہی ایجاد کیا جائے، یعنی انسیف ہونے کا احساس کہ میں محفوظ نہیں ہوں، میری فیملی محفوظ نہیں ہے، میرا ملک، میری سرزمین، میرے ایسٹس محفوظ نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو احساس ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس جنگ میں سامنے والے طبقے کے اندر، وہ ہے کہ میرے مسئولین، میری قیادت یا وہ لوگ جن سے میرا تعلق ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ، میرے نظریے اور اندیشے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جب آ جائیں کسی معاشرے میں یا افراد میں یا قوم میں، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی انہیں اس ایک اتحاد کے اندر نہیں رکھ سکتی، وہ اتحاد جو بنیادی طور پر کسی بھی جنگ کو یا کسی بھی میدان کو آج فتح کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں جس طرح شہید رہبر معظم سید علی خامنہئی کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنگ نرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ دشمن جنگ جو کر رہا ہے بارود سے ہاتھ ہلکا کر لے، بلکہ جنگ نرم سے مراد یہ ہے کہ اس کی ٹیکنیک تبدیل ہو جائیں، اس کے ہتھیار تبدیل ہو جائیں، اس کی جو تھنکنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور وہ اس طریقے سے جنگ کو لڑے، اس طریقے سے جنگ کو لیڈ کرے، اس طریقے سے جنگ کو آگے لے کے چلے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو، اور لوگ لاشعوری طور پر کیا کریں، دشمن کا ساتھ دے رہے ہوں۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنگ نرم سے مراد یعنی لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو فریب دینا۔ جنگ نرم سے مراد یہ کہ جھوٹ کو عام کرنا۔ جنگ نرم کا ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے دشمن اپنا نیریٹو جو ہے وہ اس استدلال کے تحت اور اس استدلال کو یوز کر کے لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ سکیں کہ حق کہاں ہے یا باطل کہاں ہے، یا آسان الفاظ میں ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ حق اور باطل کو اس طریقے سے امیختہ کر دینا، اس طریقے سے اس کا التقاط کر دینا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہی بندہ حق پہ ہے۔ اور سب سے مہم چیز اسی جنگ نرم کی یہ ہے کہ لوگوں کو نا امید کرنا۔ جب دیکھیں لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر دشمن اپنی جتنی بھی کاروائیاں کرتا ہے وہ ان کاروائیوں میں کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہی رہبر معظم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر ہم صحیفہ نور کا مطالعہ کریں امام خمینی، امام راحل کی کتابوں کا، تو وہ اسی نقطے کو بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کو جو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ التقاط جب اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر انحراف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب التقاط اسلام کے اندر آتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے جو حق ہے وہ اس طریقے سے عیاں نہیں ہوتا جس طریقے سے عیاں ہونے کا حق ہے۔ جب التقاط دین کے اندر آتا ہے تو پھر لوگوں کو وہ دین ہی نظر آتا ہے، جبکہ التقاط کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ حق کے لبادے میں چھپا ہوا ناحق اور باطل ہوتا ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، بات آگئی تو کہتا چلوں کہ شہید مرتضی مطہری اور ڈاکٹر علی شریعتی کی جو سوچ اور فکر میں جو ایک جگہ پہ آ کے اختلاف پیدا ہوا وہ یہی نقطہ تھا کہ شہید مطہری اس چیز کے قائل تھے کہ ہم نے اگر لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کی گائیڈنس کرنی ہے تو خالصتاً توحیدی بنیاد پہ، خالصتاً خدائی بنیاد پہ۔ لیکن ڈاکٹر شریعتی کی اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں یا ان کی تھنکنگ کا مطالعہ کریں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز جہاں سے ملے اگر ہمارے حق میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے تو اس کو لے لو۔ اور ایک چیز، بات لمبی نہ ہو جائے پھر آپ کی طرف آتا ہوں، کہ خود شہید مطہری اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جب بھی جنگ نرم ہو یا دشمن نیریٹو کی جنگ لڑ رہا ہو تو اس میں دشمن کا حد المقدور یہ کوشش ہوتی ہے دشمن کی کہ وہ تخریب کاری کا کام انجام دے۔ ظاہر ہے جب تخریب کاری ہوتی ہے تو اس صورت میں لوگوں کی وہ تخریب کاری فکری بھی ہو سکتی ہے، وہ تخریب کاری ذہنی بھی ہو سکتی ہے، وہ تخریب کاری اعتقادی بھی ہو سکتی ہے، وہ تخریب کاری علمی بھی ہو سکتی ہے۔ دشمن کا ایک نقطہ اور مہم چیز یہ ہے کہ دشمن فقط تخریب کاری کرتا ہے،
لیکن جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے، اسلامی جو نقطہ نگاہ ہے، اسلامی نقطہ نگاہ میں یہ ہے کہ تخریب کاری بھی ضروری ہے اور تخریب کاری کے ساتھ ساتھ تعمیر کاری بھی ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ ایک نقطے کی طرف، ایک نقطے کے اوپر اسی وقت پہنچ سکتے ہیں کہ جب تخریب کاری کے بعد اس کی تعمیر کاری بھی کی جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنگ نرم کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے کام آتی ہیں۔ جس طرح آپ نے عرض کیا کہ واقعاً آج کی جو دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ ہتھیاروں سے کم اور نظریاتی اور دشمن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جنگ روانی، یعنی یہ جنگیں زیادہ لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس میں آپ کوئی نکات پیش کرنا چاہیں تو بالکل صحیح ہے۔ اور تو نہیں، جیسا کہ آپ نے رہبر شہید رضوان اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو جنگ نرم کے بارے میں خود رہبر کی کیونکہ جو فکر ہے یا نظام فکری ہے اس کی بنیاد خالصتاً قرآن کے اوپر ہے، تو رہبر معظم نے جنگ نرم اور دشمن کی سازش کو لے کر جو قرآن سے استدلال کیا وہ ایک بہت خوبصورت استدلال ہے۔ جو شیطان کا خداوند تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ ہے، جو آیت ہے اس کا آخری حصہ کہ لاغوینہم اجمعین، کہ میں کیا کروں گا، شیطان خدا کو کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور بیٹھنے کے بعد کروں گا یہ کہ میں ان سب کو جمعاً ایک ساتھ کلیکٹیولی اغوا کروں گا، اور وہ چونکہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر اغوا کرے گا تو وہ صراط مستقیم پہ آنے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں، اور وہ انفرادی نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمعی ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا دوسرے میڈیا کے جو صورتیں ہیں ان کے اندر دشمن کرتا یہی ہے، بلکہ مقام معظم رہبری شہید آیت اللہ خامنہئی قدس سرہ نے ایک اور اصطلاح اس کے لیے اپنی گفتگو میں بہت دفعہ استعمال کی تھی، اور وہ ہے کہ جنگ روایت ہا، کہ ہم جس اس میں ہیں وہ زمانے میں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ جنگ روایت ہا کا زمانہ ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر سٹیٹمنٹس یا نیریٹیوز کی جنگ ہے، جس کے اندر ایک روایت ہے جو دشمن پیش کرتا ہے۔ وہ کون سی روایت پیش کرتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر حقائق کو مسخ کر کے باطل کو حق کی صورت دے کر، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، اور اپنے نقصانات کو بھی کامیابیوں کا روپ دے کر اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سامنے والے محاذ پر بھی جو عام لوگ ہیں وہ جب اس کو دیکھیں تو ان کو لگے کہ نہیں، محاسبات تو الٹ ہو گئے، یا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو رہا، یا دشمن زیادہ قوی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رہبر معظم کا فرمانا یہ تھا کہ ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی کام کریں، اور وہ ہے کشف حقیقت۔ ہم لوگوں کے سامنے کشف حقیقت کا ماحول قائم کریں، یعنی دشمن جو حقائق کو مسخ کر رہا ہے ہم نے صرف ان مسخ شدہ حقائق کی حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ اور یہی جنگ نرم میں محاذ حق کا فریضہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس درست نریٹو یا درست سٹیٹمنٹ کو، چاہے اس میں نقصان ہے، چاہے اس میں مظلومیت ہے، چاہے اس کے اندر جو ہے جس قسم کے بھی مختلف شعبے یا زاویے ہیں، ان سب کی درست تصویر پیش کرے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں مثلا ٹرمپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مثلا ایران کے اندر جو عوام 35 روز سے زیادہ ہو گئے اور وہ نظام مقدس اسلامی کی حمایت میں سڑکوں پر ہیں، وہ کہتا ہے یہ اے آئی کی ویڈیوز ہیں۔ یہ ایک نیریٹو ہے بنیادی طور پر، کس لیے؟ تاکہ وہ جب اس روایت کو نقل کرے گا تو دنیا میں ایک سوال، ایک شبہ ایجاد ہو جائے گا کس بات کا کہ اچھا لوگ واقعی آیا نظام مقدس جمہوری اسلامی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے جو ویڈیوز دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہیں، اور اب اس کے مقابلے میں انہی حقائق کو کہ یہ جو ویڈیو ہے مثال کے طور پر لوگوں کے ایک اجتماع کی، یہ ٹیکنیکلی جب اسے انالائز کیا جائے تو یہ جنریٹڈ نہیں ہے، یہ ایک ریئل ویڈیو ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک نیریٹو۔ اور اس میں ایک چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نرم کے اندر ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے اس جنگ میں آج، وہ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمیں لوگوں کو تدریس نہیں کرنا ہوتا، پہلی بات ہے جنگی حالات میں تدریس نہیں ہوتی، دوسرا بات ہے خود جنگ نرم کے اندر بھی تدریس نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں لوگوں کے لیے کشف کا ماحول فراہم کرنا ہے۔ یعنی آپ، میں معذرت بات کاٹوں گا آپ کی،
کہ جنگ نرم میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ معرفت کا مرحلہ نہیں ہوتا بلکہ حقائق کو بیان کرنا ہوتا ہے. جس طرح خود میں ایک ایرانی تجزیہ نگار کا بیان سن رہا تھا ٹی وی پہ آ کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آج کے دور میں جو ابھی جو سینیریو یا صورتحال بنی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے یا پوری تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ ایرانیوں کا چہرہ مظلومانہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایرانی مظلوم ہیں، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنا نیریٹو، ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے. مثلا فارسی میں تو کانٹینٹ موجود ہے، خود اہل زبان جو ایران کے اندر رہتے ہیں ان کو معلوم ہے ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، لیکن جو آل اوور دا ورلڈ ہے، جو فارسی نہیں جانتے، ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے اور اسی وجہ سے دشمن کامیاب ہے. اس ایک نقطہ میں آپ کی جو پچھلی آپ نے نقطہ بیان کیا کہ نیریٹو کی جنگ ہے اور دشمن نیریٹو کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کر دیتا ہے. مجھے وہ نقطہ یاد آ گیا دربار یزید کا، جب قافلہ اسرا کا قافلہ دربار یزید میں گیا تو یزید نے جناب زینب کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کو شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو ہلاک کروا دیا، تو آپ نے ابھی بھی آپ خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو خدا کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ نیریٹو اور جسے کہہ رہے ہیں نفسیاتی جنگ تھی اور نفسیاتی وار تھا یزید کا کہ میں کسی طریقے سے اس کے نفسیات اور اس خاتون کی یا اس بی بی کی جو احساسات ہیں اس کو جھنجھوڑوں اور اس کے اوپر وار کروں. لیکن کیا جملہ جناب سیدہ زینب نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں سوائے جمال خدا کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی اس طریقے سے اگر نیریٹو جو بیانیہ بناتا ہے دشمن، اس بیانیہ کے مقابلے میں آپ مستحکم کھڑے ہوں، آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے نیریٹو کے اوپر قائم رہیں، تو اگرچہ آپ کمزور ہی کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا نیریٹو آپ کو بہادر بنا دیتا ہے. اور وہی ہوا کہ یزید نے کہا، اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے تو عمر سعد کو نہیں کہا تھا کہ آپ حسین کا سر کاٹ کے لاؤ، میں نے تو یہ کہا تھا کہ بیعت کا مطالبہ کرو. تو یہ وہ نیریٹو کی جنگ ہے یا نفسیاتی جنگ ہے کہ جس کو جناب زینب نے نہ صرف کربلا کے بعد کوفہ میں، بازار کوفہ شام، بازار شام یا دربار شام میں جیتا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ واضح کیا کہ اگر آپ کا نیریٹو، اگر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ حقائق کے اوپر مبنی ہو اور اس میں خدائی رنگ ہو اور اس میں الہی اور توحیدی رنگ ہو، تو اگرچہ آپ کے ہاتھ پسے گردن ہی کیوں نہ بندھے ہوں، اگرچہ آپ کو اسیر ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، آپ پھر بھی کامیاب و کامران ہیں. میں دوسرے ٹاپک کی طرف آؤں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے جس طرح جنگ نرم کے بارے میں یہ کہا کہ نیریٹو ہیں اور نیریٹو کی جنگ ہے، تو آج کے اس سینیریو میں کہ جو پوری دنیا میں جس طرح حالات چل رہے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر اور جنگ کو لے کے، تو اس میں جنگ نرم کا اور جسے کہہ لیں کہ سافٹ وار کا کیا کردار ہے؟ اور ظاہر ہے ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے کہ سافٹ وار ہوتی کیا ہے، اس سافٹ وار کو سمجھ کے پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے اگر کوئی پوائنٹ آپ جمع کرنا چاہیں. جی بالکل، آپ کی اسی آخری بات سے جو آپ نے سیرت زینبی سے ایک نقطہ پیش کیا کہ ہمارے کرنے کا جو بنیادی کام ہے وہ وہی ہے جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ نے کیا، اور وہ کیا ہے اسے خود رہبر شہید کی گفتگو میں بھی اور اس کے علاوہ علماء کی گفتگو میں بھی ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو آج بھی مثلاً یا ہم کہیں کہ 1400 سال میں تشیع کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا تشیع کی طرف سے جو ایک اس میں ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے یا کرنے کا کام رہا ہے جو تشیع نے کیا ہے، اور وہی کام ہمیں آج بھی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں محاذ حق کو درست صورت میں پیش کرنا. اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ محاذ حق وہ 61 ہجری سے لے کر آج 1447 ہجری تک کی بات ہم کریں تو آج بھی مقامات کے تفاوت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو خود جمہوریہ اسلامی اس وقت جس کیفیت میں ہے یا جو اس کی صورت ہے جو پیش کرنے کی ضرورت ہے،
وہ بنیادی طور پر ہے مظلوم مقتدر، یعنی اگرچہ مظلوم ہے، اگرچہ نقصان ہوا، رہبر معظم کی شہادت ہوئی، دیگر بہت ساری شہادتیں ہوئیں، یہ ساری مظلومیت ہے، لیکن فقط مظلومیت نہیں ہے، یعنی مظلوم مقتدر ہے، ایک ایسی مملکت ہے، ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو مظلوم مقتدر ہے، یعنی مظلومیت رکھتا ہے لیکن مظلومیت کے ساتھ اقتدار اور قوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اپنے راستے سے، اپنے بیانیے سے یا اپنے اس صراط سے ہٹا نہیں، ڈگمگایا نہیں، اور اقتدار کے ساتھ اس کا سر بلند ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے، جو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کہ ابھی تک ہمارا نعرہ جو تھا پوری دنیا میں اور بالاخص ایران میں اور ایران سے باہر بھی، اور جسے دنیا کو جنگ نرم کے مجاہد ہونے کے عنوان سے ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اپنی زبان میں اور دیگر زبانوں میں، کہ آج تک ہمارا نعرہ تھا کہ ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے، جو اصل میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا شعار ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، ذلت حسینیت سے، حسینیوں سے اور مکتب حسین ابن علی علیہ السلام سے دور ہے۔ لیکن آج ہم جس موڑ پر پہنچ چکے ہیں آخر الزمان میں، اور یہ جنگ بالاخص جو اس وقت جنگ تحمیلی سوم ہے جمہوری اسلامی کے اوپر، اس میں ہمیں اس نعرے کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہم سے تو ذلت دور ہے، ہم جس مکتب کے پیروکار ہیں، ہم جس امام کے پیروکار ہیں، اس حسین ابن علی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ذلت ہم سے دور ہے، اور ذلت حسینیت اور پیروان حسین ابن علی سے تا ابد دور ہے۔ لیکن آج اس جنگ میں ہو کیا رہا ہے، یعنی ایران کس کی لڑائی لڑ رہا ہے، یا شیعہ 1400 سال سے کس کی لڑائی لڑتے آ رہے ہیں، اور آج مثلا اتنی شہادتیں دینے کے بعد سید علی خامنہئی نے اپنا خون جو دیا ہے، جو شہادت پیش کی ہے، یہ کس لیے ہے؟ آج ہمیں جس شعار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جنگ نر میں، وہ یہ ہے کہ ہیہات منکم الذلہ، کہ ذلت تم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، ہم نے خون دیا، ہم یہ سارے مظلومیت برداشت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ نہ صرف اس لیے کہ اپنی سرزمین بچا لیں، بلکہ انسانیت سے ذلت کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، کہ انسانیت جس ذلت اور پستی میں گری ہوئی ہے، یعنی وہ عرب حکمران ہوں یا وہ ٹرمپ ہو یا اس جیسے دیگر لوگ ہوں جن کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ہم ان جھکے ہوئے سروں کو نکالنا چاہتے ہیں، اس سے ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کے رستے کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، کہ ہیہات منکم الذلہ۔ آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آخری بات اس میں عرض کروں کہ ایک کسی نے سرخی لگائی ایک اخبار میں، یورپ میں ایک ہیڈ لائن تھی کہ ایران جو ہے وہ اس لیے لڑ رہا ہے تاکہ جاپانی لڑکیوں کو امریکی فوجیوں کی جنسی تشدد سے بچا سکے۔ اور وہ بنیادی طور پر کیا تھا اس کے پیچھے کا پس منظر، کہ جب جاپان پر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا، اس کے بعد صرف ایسا نہیں کہ ایٹم بم گرایا اور کچھ لاکھ لوگ مر گئے اور بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ ہوا کہ اس کے بعد امریکی فوجی اڈے وہاں قائم ہوئے اور آج تک قائم ہیں، ان کے عطا جو آئین ہے وہ امریکہ کی مرضی سے لکھا گیا اور ساری چیزیں ہوئیں، اور وہاں پر سب سے زیادہ یہ ہوا کہ جو اس ایٹم بم گرانے کے بعد جب امریکہ نے وہاں پر اپنے شیطانی پنجے گاڑے کہ جاپانی لڑکیوں کی عزتیں سب سے زیادہ لوٹی گئیں، اور جاپان کے اندر یہ سلسلہ امریکی فوجیوں کے ہاتھوں ہوا۔ تو کسی جاپانی نے یہ بنیادی طور پر لکھا تھا کہ ایران آج جو جنگ لڑ رہا ہے وہ بنیادی طور پر انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے، نہ کہ ایک جغرافیائی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے لکھا کہ ایران جاپانی لڑکیوں کو امریکی فوجیوں کی جنسی درندگی سے نجات دینے کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو ہیہات منکم الذلہ کا پیغام، یہ وہ پیغام ہے جو اس جنگ نرم میں ہمیں سرباز امام زمان اجل اللہ فرج شریف ہونے کی حیثیت سے دنیا تک پہنچانا ہے۔ واقعاً یہی بات ہے، اور کچھ دن پہلے ڈاکٹر باقر کالیباف نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، جب انہوں نے یہ چونکہ نیریٹو کی جنگ ہے، اور نیریٹو ظاہر ہے دشمنوں کی طرف سے آتا ہے کہ ایرانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خود پاکستان کے اندر بھی کچھ مالی خلیائی افراد جو اپنے آپ کو اسکالر تو کہتے ہیں لیکن وہ جاہل ہیں، جاہل مطلق، اور بلکہ میں یوں کہوں گا جاہل مرکب ہیں، کہ انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا کہ ایرانیت کے لیے لڑتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر باقر کالیباف نے بہترین اور بہت اچھا ٹویٹ کیا، ظاہراً
جب انسان کی فکر کی بنیاد الہی ہو، جب انسان کی فکر کی بنیاد توحیدی ہو، جب انسان کی فکر کی بنیاد میں خدا اس مالک اس کل کائنات کا مالک اور یکتا ہو، تو پھر اس طرح کی گفتگو آپ کو دیکھنے میں مل جاتی ہے۔ اگرچہ وہ عالم دین نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ایران کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ ایران انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایران فقط اپنی عزت کے، اپنی ناموس کی حفاظت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ ایران پورے مڈل ایسٹ، بلکہ پورے ملت اسلامیہ کی ناموس کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور انہوں نے بہت اچھا جملہ بیان کیا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے واقعا قابل فکر ہے اور قابل توجہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انشاءاللہ جیت ہماری ہے، اور خود قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو حق نے ہمیشہ جیتنا ہوتا ہے اور باطل نے سرنگوں ہونا ہوتا ہے۔ بہت بہترین جملہ انہوں نے کہا کہ اگر انشاءاللہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی جو آیات ہیں ان کے ذریعے سے میں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا، خدا کی مدد کرو، خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن دو شرطیں ہیں اس مدد کی۔ اگر خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تو دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ ثابت قدمی، اور دوسرا ایمان خدا کے اوپر۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر انسان جس محاذ میں بھی ہو، یہ تو ایک سپر پاور ہے۔ خود مقام معظم رہبری شہید سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹرمپ ہے، یہ تو ایک امریکہ ہے جو اپنے آپ کو ابر قدرت اور سپر پاور کہتا ہے، کہ اس طرح کی 1000 سپر پاورز بھی آ جائیں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اِنَّا مَعِیَ ربی، خدا کے اوپر آپ ایمان رکھیں گے تو جیت آپ کی ہے۔ تو دکتر باقر غالباف نے بہترین جملہ یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے، جیت کا جشن منائیں گے، لیکن فقط ایران کے نام نہیں کریں گے، پوری ملت اسلامیہ اور امت اسلامیہ کے نام وہ جیت کا جشن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران اپنی بقا کی جنگ تو لڑ ہی رہا ہے، لیکن ایران اس تمدن کی جنگ لڑ رہا ہے کہ جس تمدن نے پوری دنیا کے اوپر حاکم ہونا ہے، جس تمدن نے، جس فرہنگ نے، جس کلچر نے پوری دنیا کے اوپر حاکمیت کرنی ہے، وہ حاکمیت اسلام کی حاکمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس حالات کے اندر، ان حالات کے اندر جو دشمن کا پروپوگنڈا ہے، دشمن کی جو طرف سے جو سافٹ وار ہے، میں بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں دشمن کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ کہ آپ خبر رہیں، بصیرت کے ساتھ آپ اپنے رستے کو طے کریں۔ دشمن اگر ولو ایٹمک پاور بھی کیوں نہ ہو، اور ایٹم بم بھی کیوں نہ آپ کے اوپر چلا دے، دشمن کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکست کی علامت ہے کہ دشمن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی شکست دشمن کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہمیں آج کے دور میں ہر طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے ایسی نیوز ملتی ہیں، ایسے الفاظ اور ایسی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ جو ہمارا حوصلہ کیا کرتی ہیں، کم کر دیتی ہیں۔ خود یہی ایک چیز ہے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا اور حقائق کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انسان حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ مثبت ہی ملتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔